अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। आज तो सबसे बड़ी खबर आपने देखी, सुबह से टेलीविजन की स्क्रीन्स और सोशल मीडिया लगता है बिल्कुल एक आग लगी हुई है। करीबन एक दर्जन तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, तो जिसमें पीटीआई की कोई 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी 5-6 पीडीएम वालों की, और उसके बाद लग रहा था कि एवरीबडी वांटेड टू कंट्रोल द एयर वेव्स। खैर मोटी मोटी बातें तो आप सारे जान गए होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो मोटी बात यह थी कि कमीशन ने कहा है कि 34 फॉरेन नेशनल्स हैं जिनकी फंडिंग ममनुआ फंडिंग के ज़मरे में आती है। 351 कंपनीज हैं फॉरेन बेस्ड जिनकी इन्होंने फंडिंग ली है, गलत ली है। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स की ओनरशिप ली, 13 छुपाए गए, 3 मेंशन नहीं किए गए, करोड़ों रुपए जो से है इस हेड में आए हुए हैं। फिर मुसद्दिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिनिस्टर जो पेट्रोलियम के हैं, डील कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़े सीरियस इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा जब ये पैसे आरिफ नकवी से आए फंडिंग में, उसके बाद इमरान खान साहब ने और असद उमर ने एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए कराची इलेक्ट्रिक को, जो आप जानते हैं आरिफ नकवी साहब का ब्राज ग्रुप उस वक्त उसको ओन कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक तो $1 बिलियन का जो एक प्लांट लगना था, पावर प्लांट कोल का, वो लगवा रही थी कई, उसको इन्होंने खुद एग्जेम्प्ट कर दिया और कहा यह गया कि क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा बन रही है तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरे ही हाथ में जो 650 मेगावाट्स दिए जा रहे थे उसको बढ़ा के 2005 मेगावाट्स दे दिए गए कि वहाँ पे बिजली की कमी है, उनको दें, और उनके मुताबिक इसमें भी कोई 300-350 अरब का फ़ायदा हुआ। तो अब इस किस्म के एक्यूजेशंस एक दूसरे चल रहे हैं, लेकिन सवाल आज 3 हैं जो असल सवाल है। एक सवाल ये है कि पीटीआई का डिफेंस से आया है कि जो इमरान खान साहब ने एफिडेविट दिया, एफिडेविट नहीं सर्टिफिकेट दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये अकाउंट्स जिस तरह मुझे ऑडिटर्स ने दिए हैं सर्टिफाई करके उन्होंने आगे भेज दिए, वो कह रहे हैं कि वो एफिडेविट नहीं था, वो एक सर्टिफिकेट था जो रूटीन में पार्टीज के चेयरमैन या सीईओस कंपनीज के या बोर्ड्स के चेयरमैन ये रूटीन में साइन कर देते हैं, मिनिस्ट्रियों के सेक्रेटरी कर देते हैं, इसलिए इसकी वो कल्पेबिलिटी वो नहीं है, उस पर वो उनको रगड़ा नहीं जा सकता। एक तो ये सवाल है कि क्या ये फ़र्क एफिडेविट का, क्योंकि एफिडेविट एक हल्फ के तहत होता है, सर्टिफिकेट दूसरा होता है, तो क्या वाकई इसमें बचाव होगा इमरान खान साहब का? एक तो सवाल इस सारी बहस से ये निकल रहा है। दूसरा ये निकल रहा है कि क्योंकि जिस वक्त ये अकॉर्डिंग जो ये इश्यूज थे, कब फंडिंग हुई, क्या हुई, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस था इन फोर्स 2002, तो उसमें कुछ सजाएं कम थी, कुछ सख्तियां थी। फिर 2017 में एक्ट आ गया, उसमें बहुत सख्तियां हैं। तो फॉरेन फंडिंग का इशू तो नहीं है, लेकिन फॉरेन एडेड की जो बात कर रहे हैं कि जी अगर आप बाहर से पैसे आएंगे तो ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, इस पे भी आप पे गिलोटीन चल सकती है सियासी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉ मिनिस्टर ने और इंटीरियर मिनिस्टर हसनउल्लाह ने और नज़ीर तारड़ साहब ने, उसमें उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी और ये एक रेफरेंस होगा। और अगर ये इनकी पार्टी पे बैन लगता है, 2 चीज़ें हैं, एक है इमरान खान साहब को कि वो सादिक और अमीन के रगड़े में लाए जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर उनका 3-4 साल तक वो देते रहे अपने ये सर्टिफिकेट्स तो वो सादिक और अमीन रह सकते हैं, और अगर वो नहीं रहते तो फिर जिस तरह नवाज शरीफ की ताहियात पाबंदी है, क्या इन पर भी ताहियात पाबंदी लग सकती है? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर पार्टी डिसॉल्व करने की हुकूमत जाती है तो उनको सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? जिस तरह अभी एक बहस चल रही है आज भी सोशल मीडिया में भी और वैसे भी, कि फिर वही 3 मेंबर बेंच तो नहीं बना दिया जाएगा और वो फैसला करेगा होगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, क्या कानूनी तौर पर अगर वो बैन भी हो जाए तो उसका कोई रियली सियासी मंजरनामे पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 3-4 सवाल है, और मेरे पास बड़ा रेलिवेंट पैनल भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन उससे पहले बड़े दुख से कई बार आपको प्रोग्राम में शुरू करना पड़ता है। जो बड़ी ही शहादतें हुई हैं, ये 6 शहादतें जो हेलीकॉप्टर गिरा लसपेला में और बलूचिस्तान में, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शहीद हुए जो को कमांडर थे बलूचिस्तान, ब्रिगेडियर मेजर जनरल अमजद हनीफ साहब मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब, मेजर सईद अहमद, तला मनान और चीफ नायक मुदस्सर फयाज, ये सारे हमारे ही धरती के बेटे हैं। बड़ा अफसोस है मुझे ज़ाती तौर पर इसलिए कि मैं जनरल सरफराज को 2014 से जानता हूँ, 18 साल गुजर गए। आई प्रॉब्ली शायद इतना नफीस इंसान, ऑफिसर तो वो थे ही, लेकिन इतना नफीस इंसान बड़े कम मिलते हैं।
تو بڑا دکھ ہوا ہے، اور اللہ ان کے خاندانوں کو صبر دے، اور ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں، اور ہمیں آنر کرنا چاہیے جو لوگ عام لوگوں کے کام کرتے ہوئے شہادتیں قبول کریں۔ کمنگ بیک ٹو سبجیکٹ، میں اپنے پینل کا آپ سے انٹروڈکشن کروا دوں۔ اسٹوڈیو مجھے جوائن کیا نصرت جاوید صاحب نے، بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا مظہر عباس نے، سینئر جرنلسٹ حبیب اکرم، سینئر جرنلسٹ۔ ابھی ہمیں جوائن، لیکن میں پہلے 2 لیگل اوپینینز لینا چاہ رہا ہوں، ڈائیورس لیگل اوپینینز۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عرفان قادر صاحب، فارمر اٹارنی جنرل، فارمر جج ہائی کورٹ، ایکس پروسیکیوٹر جنرل نیب، اور بیرسٹر علی ظفر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین انصاف لائرز فورم۔ عرفان قادر صاحب، ویری کوئکلی 2-3 باتیں۔ یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جی یہ ایفیڈیوٹ نہیں تھا، یہ ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا جو روٹین کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کتنا وزن ہے لیگلی؟ کوئی اس میں ان کو ریلیف ملتا ہے؟ عمران خان صاحب، کوئی ایفیڈیوٹ نہیں تھا، اوتھ کے تحت، حلف کے تحت، ایک سمپل سرٹیفکیٹ تھا۔ دیکھیں، سرٹیفکیٹ ہو یا ایفیڈیوٹ ہو، یہ ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور اس ریپرزنٹیشن کے اوپر اگر کسی نے ایکٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیئر سپلٹنگ میں چلے جائیں کہ یہ ایفیڈیوٹ نہیں تھا یا سرٹیفکیٹ تھا۔ اس طرح سے یہ منہ شگافیاں جو ہیں یہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ تو اسٹاپل کا پرنسپل بھی یہی ہے کہ جب آپ ایسی ریپرزنٹیشن کر دیں جس سے کہ ایک آپ کسی کو کسی طرف ڈال دیں، ایک راہ پہ ڈال دیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ سرٹیفکیٹ ہم نان سیریسلی دیا ہے، یا ایفیڈیوٹ یا بہت ہیئر سپلٹنگ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اس طرح کی ہیئر سپلٹنگ کو موجودہ جو معاملات ہیں اس میں نہیں مانے گا۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ ڈیزولوشن کے لیے لفظ ہوا کہ غیر قانونی یا فوربیڈن، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ جو گراؤنڈز بن رہی ہیں، کیا یہ گراؤنڈز بن سکتی ہیں پارٹی پہ بین لگانے کی؟ جی دیکھیں، آپ نے شروع میں یہ بات بڑی کلیئرٹی سے وضاحت کی ہے کہ یہاں پہ 2 قانون ہیں ہمارے سامنے، ایک الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اور ایک پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا۔ اب یہ فیصلہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا جو سیکشن 6 اور سب سیکشن 3 ہے اس کو انہوں نے اپلائی کیا ہے، اور اس میں تو بالکل یہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی کنٹریبیوشن ریسیو کرتی ہے جو کہ کسی کمپنی سے ہے، فورن کمپنی سے یا ملٹی نیشنل سے یا پرائیویٹ یا پبلک کمپنی سے ہے، تو وہ پروہیبٹ ہوگی۔ اس پہ صاف لکھا ہے کہ وہ پروہیبٹڈ ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سارے اکاؤنٹس اس پہ الیکشن کمیشن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بظاہر یہ چیز جو ہے یہ بڑی سیریس ہے، اور انہوں نے چونکہ شو کاز نوٹس دیا ہے تو یقیناً پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں یہ سب چیزوں کو قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس شو کاز نوٹس کا جواب دیں گے۔ لیکن بادی النظر میں میری امیڈیٹ رائے یہی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کہنا کہ یہ غلط ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کہنا کہ یہ غلط ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں آن اے اسکیل آف 1 to 10، 1 سے 10 کی اسکیل کے اوپر عمران خان صاحب کو کتنا خطرہ ہے کہ ان کے اوپر صادق امین والا ایشو بن سکتا ہے اور تاحیات پابندی لگ سکتی ہے؟ آن اے اسکیل آف 1 to 10، آن اے اسکیل آف 1 to 10 پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ جو پاکستان میں جو زلزلے آنے والے ہیں وہ 8.5 ہوگا یہ رشٹر اسکیل پہ۔ اٹس اے ویری سیریس تھنگ دیٹ از گوئنگ آن، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ کہ یہ سارے معاملے جو ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی انڈر ٹرمینڈس پریشر آ رہی ہے اس وقت، کیونکہ وہ خود کنٹروورسی کا شکار ہوتی ہے جب اس طرح کے معاملات ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ کیا 3 ججز بینچ ہی سنے گا، میرا خیال ہے کہ اب 3 ججز بینچ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لیگلی اسپیکنگ 3 ججز بینچ سن سکتا ہے، لیکن لیجیٹمیسی جو ہے وہ 3 ججز بینچ کی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہی 3 ججز بینچ جو ہم خیال ججز ہیں ان کو بار بار بٹھایا جائے گا اور دوسروں کو شامل نہیں کیا جائے گا تو ایٹ لیسٹ اس سے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ لگیں گے ایسے ہی، نظر ایسے ہی آئیں گے جیسے کہ امپارشیلٹی جو ہے اس کی کویسچنیبل ہے، اور اگر امپارشیلٹی جو ہے وہ اگر وہ نظر نہ آئے تو پھر لیجیٹمیسی بھی پھر اس طرح کے فیصلوں کی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھاؤں کہ اگر سپریم کورٹ میں نظر تو آ رہا ہے کلیئرلی کہ سپریم کورٹ میں ہی معاملہ جائے گا، تو پھر لیکن کوئی قدغن نہیں ہے یا کوئی منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کم از کم 5 جج سنیں یا 8 سنیں، یہ
ایک جج بھی سن سکتا ہے, 2 ممبر ڈبل بینچ بھی سن سکتا ہے, کوئی بھی سن سکتا ہے, ڈبل بینچ پلس سن سکتا ہے. عرفان قادری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے رابطہ ٹوٹ گیا ہے. چلیں ابھی ہم علی ظفر صاحب سے ہی بات کریں گے, دوسرا ویو لیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ نے آج انڈیکیٹ کیا, بڑے بھرے ہوئے تھے رانا سنال اینڈ ایوری بڈی اینڈ آل, آپ کے خیال میں یہ ڈیزولوشن کی طرف جائیں گے کہ یا یہ لٹکائیں گے تلوار اور کوشش کریں گے کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ ہیں ان کے اندر سے کوئی توڑ پھوڑ شروع ہو اور کچھ ایسا ہو؟ اور کیا ڈیزولوشن کرنے سے کوئی پارٹی ختم ہوتی ہے؟ اس سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا اسٹریٹ جواب دوں, ایک مجھے بالکل واہی تباہی بک لینے دو. میرا اپنا خیال ہے آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس کا فائدہ الٹیمیٹلی 2 پرویزوں کو ہوگا. ایک چودھری پرویز الہی اور دوسرے پرویز خٹک. اور میں نے یہ بکواس کیوں کر دی ہے, کس طرح میں کر دی ہے, اس کو ریکارڈ رکھیے گا, پھر کبھی بات کریں گے. اب میں آپ کے سوال ایک سیکنڈ, نہیں یہ بات رکے گی نہیں, یہ بات رکے گی نہیں. پرویز الہی کا بھی مجھے سمجھ آ گیا, پرویز خٹک صاحب کا بھی سمجھ آ گئی کیونکہ وہ نیگوشیشنز میں شامل رہے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ کا پش بیک ہے؟ بھائی صاحب جتنی ہمت تھی, جتنی اوقات تھی, اگر آئندہ بھی بلانا چاہتے ہو صرف اتنا کہہ دیا ہے آپ کو. اور ویسے ڈیپ سٹیٹ پہ نہ رہا کریں. دیکھیے چیف الیکشن کمشنر ایک ریاستی ادارہ ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ہے نا. آپ جب اس کو پش بیک کریں گے تو اس کی جانب سے بھی آئے گا پش بیک. اب میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میرا نہیں خیال یہ بڑے کھچرے لوگ ہیں, یہ جو مسلم لیگ والے ہیں یہ بھی انہی کی طرح کے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑے سے ان کی انگریزی اچھی ہے, وہ ذرا کروڈ ہیں. پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ مارے کنوں ڈرایا چنگا ہوندا ہے. تو یہ ایسا کریں گے, انہیں تھکا تھکا کے کریں گے کہ جی آ رہے ہیں. اصل جو اس میں جو مجھے جہاں پہ افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ واقعتاً اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. میری دانست میں یہ آغاز ہے جس کو انہیں اندیشہ ہے دور دراز کے بارے میں سوچنا چاہیے. میری دانست میں آج کا دن ویسے ہی ہے جیسے 4 اپریل 2016 تھا, جس دن علامہ دستاویزات منکشف ہوئی تھیں اور 3 مہینے تک مسلم لیگ نون یہی واویلا کرتی رہی, ہائے ایدوی نواز شریف کا نام ہی نہیں گا. بھائی صاحب غور کریں کہ پاناما دستاویزات جو تھیں وہ ایک وسل بلور نے دے دی تھی جس کو انٹرنیشنل کنسورشیم نے دیا. ٹھیک, انہوں نے جو منی ٹریل دی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرووائڈ کردہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مصدق ملک کی اگر آپ آج کا پریسر غور سے سنیں تو وہ آہستہ آہستہ اس کو لنک کر رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کہ چونکہ آپ نے عارف نقوی صاحب سے پیسے لیے تھے اس کے عوض آپ نے ابراج کو یہ فائدہ پہنچایا, دیر فور تو احتساب بیورو کا کیس. اب فرض کرو یہ لوگ نا انٹرسٹڈ ہوں, اب آپ کی بات آ جائیں. جس طرح للکارا جا رہا تھا کہ پاکستان بدل گیا, میں وہی کہتا رہا کہ بھائی صاحب یہ ویسا ہی ہے جیسے میرے بچپن میں ہوتا تھا. اللہ کی قسم سے یہاں کے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں, تو ان کو چیز کرنے کا. باقی سیاسی جماعتیں میرے بھائی کالعدم ٹھہرائے جانے سے نہیں جاتی. نیشنل عوامی پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی, وہ چھوڑ دیں. جماعت اسلامی پر 60s کی دہائی میں ایوب خان نے پابندی لگائی تھی, وہ بھی چھوڑ دیں. 7 سال تک جنرل ضیاء الحق کے دور پہ تمام سیاسی پارٹیاں کالعدم تھی, خواہ وہ جماعت اسلامی تھی یا جے یو آئی تھی. اس کے باوجود کیا ہوا؟ مظہر ایک چیز تو بڑی نظر آئی نا کہ اس سیاسی حمام میں سب ننگے. کل تک ہم سنتے تھے فلودے والا, کوئی گول گپے والا, پھر ہم نے مقصود چپراسی کا بھی سنا. اس کے اندر بھی نظر آیا کہ 4 ملازم پی ٹی آئی کے ان کے اکاؤنٹس میں بھی لاکھوں روپے جا رہے ہیں. کوئی 28,000 کا ملازم تھا, کوئی 35,000 کا تھا, وہاں پہ بھی سیریس فنڈنگ نکلے. تو سب بھی سارے ہی ان چیزوں میں آئے ہیں. لیکن کتنی پولیٹیکلی کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا اب ہم عمران خان صاحب کو اور اگریسو ہوتا دیکھیں گے
کیا وہ ان کا سولوشن ہے یا وہ اس کو لیگل طریقے سے آپ کے خیال میں پہلے ہینڈل کریں گے اور پھر ہوگا؟ شکریہ مالک. دیکھیے اب تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، بات کھل گئی ہے. اب 3 فریق ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. آج ہم نے دیکھا کہ میرا خیال ہے بہت اوور ریئیکٹ کیا ہے پی ایم ایل این نے. اتنی پریس کانفرنسز، کوئی ایک پریس کانفرنس ہو جاتی کافی تھا. لیکن مظہر if I may add، ان کو بڑے دنوں کے بعد کوئی چیز ملی ہے نا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے. ابھی تو روز وہ جواب دیتے تھے ڈالر کا، انفلیشن کا، مہنگائی سارا، تو ان کو تو بڑے عرصے بعد ایک چیز ملی ہے. وہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ ایک دن ان کو ملے. آپ مصدق ملک صاحب معذرت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. آپ خرم دستگیر صاحب کو دیکھیں، شاہد خاقان، ایاز صادق، یہ سب ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی تو ہو سکتی تھی. اسی طرح پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی عجیب و غریب تھا. یعنی آپ شروع میں صبح اگر آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا، فروخ حبیب صاحب کا، کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں. یہ فیصلہ آیا ہے اور جو ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، وہ اس طرح کا ریئیکشن تھا. پھر ہم نے شام کو اسد عمر صاحب کا ریئیکشن دیکھا. دیکھیے اب فیصلہ آ گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے، سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. اب یہ تین جگہ پہ صورتحال ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے، اس پارٹی کی ڈکلیریشن دے سکتی ہے اور پھر جو ہے گیزٹ نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے. اس کے 15 دن بعد سپریم کورٹ میں، 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا کروشل ہوگا. ظاہر اگر سپریم کورٹ تک بات جاتی ہے، اور جانی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوگی. پھر پی ٹی آئی کا ریئیکشن اس دوران کیا ہوگا؟ اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میری آج 2-3 سینئر لائر سے بات ہوئی، اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے کمٹ کیا ہوا تھا پروگرام میں آنے کا، بیکاز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں پی ٹی آئی کا ہم خیال ویو پوائنٹ، لیگل ویو پوائنٹ اس پہ ضرور آئے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو انہی کے یا انور منصور صاحب سے یا حامد خان صاحب سے بات کر پائیں. لیکن جو 2-3 لائر سے میں نے بات کی، مثلا انہوں نے کہا کہ جو اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے بات، تو سپریم کورٹ پروسیجر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ سمپلی ایک ایویڈنس دیکھے گی جو الیکشن کمیشن کی ہے، اور اس کی بیسس پہ اس کو فیصلہ کرنا ہوگا. ایویڈنسز ابھی تک تو بڑی ڈیمننگ ایویڈنس آئی ہے. اب ان کا جواب آئے گا، ایکسپلینیشن گئی ہے، تو لیٹس سی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہاں پہ زیادہ مارجن نہیں ہے، روم نہیں ہے. ان کو الیکشن کمیشن کی الٹیمیٹ ایویڈنسز پہ ہی اپنا فیصلہ بیس کرنا ہوگا. مالک ایک پی ٹی آئی کی بہت ہی معتبر لائر ہیں، لیکن وہ آج پورے دن مجھے آن ایئر نظر نہیں آئے. ان سے میری بات ہوئی تھی، اور ان کا کوٹ ان کوٹ یہ ہے کہ اٹس اے ویری سیریس میٹر، اور پی ٹی آئی شوڈ انڈرسٹینڈ دس. ابھی عرفان قادر کو بھی آپ نے سنا، انہوں نے کہا ریکٹر اسکیل پہ 8.5 ہے 1 to 10 کے اسکیل پہ. لیکن وہی چیز ہے جس طرح ابھی نصرت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پارٹیز کو بین کر لیں، یہ نہیں کریں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی بھی اسی ریڈار پہ آ گئی ہے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ان پہ اٹیک کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں. لیکن کیا اگر سپریم کورٹ فرض کریں یہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو ڈکلیئر کرتی ہے اور پھر سپریم کورٹ اوور رول کر دیتی ہے، یا الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی جشن منائے گی. اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بہت ہیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب الیکشن کہیں آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن اب مجھے بہت جلدی ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب ایک نئی ڈیبیٹ ہوگی. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. تو اب صورتحال بہت میرا خیال ہے بوائلڈ اپ ہو رہی ہے. اب پی ایم ایل اب ان کا ظاہر پرسوں مظاہرہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ اب زور دیں گے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ ہے، اور آنا چاہیے ان کا فیصلہ بھی. تو میرا خیال ہے پالیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ چارجڈ ہوتی نظر آ رہی ہے اگلے 15 دن یا 3 ہفتوں میں. حبیب اکرم مجھے یہ بتائیں. ایک منٹ حبیب کو کچھ پہنے دیکھو یار، میرے منہ میں فکرہ آیا ہونا تو رہتا نہیں ہے. نہیں حبیب اکرم ویسے بھی آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، نہیں برا بنائیں گے. وہ تو بھائی ہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے. وہ جو آج پریسر کیے چلے جا رہے تھے نا کہ بھئی ہاتھ کو چیز آ گئی، تو ہمارے لاہور کی گلیوں میں ہماری ایک یعنی بیچاری بہت بے بس و لاچار کمیونٹی سمجھی جاتی ہے.
ان کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں ان چم چم کے مار دیں تو یہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہیں چم چم کہیں نہ مار دیں. حبیب اکرم مجھے یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ ڈیزولوشن پارٹی پہ بین نہیں لگاتی اور صرف اس کو ایک لٹکایا ہی رکھتی ہے, چیز چلتی رہتی ہے, لیکن بڑا سیریسلی یہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں بیکاز ان کے پاس پریسیڈنٹ ہے, جو نواز شریف کو سزا ہوئی وہ تو اس سے بھی بہت ویک گراؤنڈ تھی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, اگرچہ انہوں نے ہونی تو ایون فیلڈ کے نہ بتانے پہ چاہیے تھی اصولاً, لیکن ہو ان کو بڑی ہائیلی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, لیکن ہو گئی صادق امین والا. اگر پارٹی بین نہیں بھی کرتے, جیسے نصرت صاحب نے بھی کہا کہ ہر پارٹی بین رہی ہے, وہ دوسرا ایک یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف پاکستان بن جائے گی اور کون سی کوئی قیامت آ جائے گی. لیکن اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ موو کر دیتے ہیں اور ایک سینیریو ہے کہ کورٹ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے ہاں جی صادق امین نہیں رہے, پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمیں سڑکوں پہ کلیش نظر آئیں گے؟ کیا نظر آئے گا؟ ایک مالک صاحب ایک قانون میں ایک شک استعمال ہوتی ہے تو کوئی وکیل اس کا زیادہ اچھا اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسٹرکٹ لائبلٹی. اسٹرکٹ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس پرٹیکولر کیس میں ساری کی ساری ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی جائے اور بس لفظوں کا مطالعہ کیا جائے کہ عمران خان نے چونکہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا تو لہٰذا اسٹرکٹ لائبلٹی کے تحت وہ سرٹیفکیٹ درست ثابت نہیں ہوا اور وہ نااہل ہو گئے. لیکن یہاں پر سوال دوسرا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو نااہل کرنے سے ہم اپنی سیاست کے اندر دوبارہ ایک تاثر نہیں دیں گے کہ ہر